आफरीदी की जुबान से इस कदर तारीफ सुनकर निर्मला शर्मा सी गई। फिर उसने बहुत मदम लहजे में कहा, आप इन फजूल बातों में अपने जहन को न उलझाएं, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें। वो वक्त बहुत करीब है जब आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकेंगे। मैं चित्तौड़ में कुछ देखना नहीं चाहता। यकायक आफरीदी का लहजा सोगवार हो गया था। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि जब आंखों की रोशनी वापस आए तो सबसे पहले अपने मोहसिन विक्रम सिंह का चेहरा देखूं, फिर उस राजकुमारी को देखूं जो एक सिपाही को बचाते बचाते खुद भी वक्त के मकबरे में दाखिल हो गई है। आप फिर बेमकसद गुफ्तगू कर रहे हैं, निर्मला ने आफरीदी को टोकते हुए कहा। जब अमीर काफिला ही इतना दिल शिकस्ता हो जाए तो दूसरे हमसफरों का क्या हाल होगा। आप अपने जहन पर इतना दबाव न डालें कि आंखों की रोशनी मजीद मुतासर हो और मंजिल का निशान धुंधला होते होते मिट जाए। अगर ऐसा हुआ तो पिताजी के अलमनाक हादसे के बाद ये मेरी दूसरी बदनसीबी होगी। ये कहकर निर्मला तेज कदमों से वापस चली गई। फिर जब चंद्र सिंह वापस आया तो अफरीदी ने उससे कहा, तुम्हारी राजकुमारी तो बहुत पुरसकून नजर आ रही थी। हाँ सरदार, वो दूसरे लोगों के सामने इतनी ही पुरसकून नजर आती है। चंद्र सिंह की आवाज से सोगवारी झलक रही थी। वो चट्टानों के लहजे में गुफ्तगू करती हैं, उनके चेहरे पर सख्ती होती है, मगर कोई गौर से उनकी आंखों को देखे तो उसे अंदाजा होगा कि ये दरिया अभी अभी खुश्क हुए हैं। गीले किनारों को कैसे छुपाया जा सकता है। सारा पानी अपने दिल में जज़ब कर लेती है, लेकिन आंखों के भीगे हुए गोशे तो बताते हैं कि कुछ देर पहले दरिया में तूफान आया था। मैं तो बचपन से इन्हें देख रहा हूँ। ये इनका मिजाज है कि सबकी हंसी में शरीक रहती है, मगर किसी को अपनी आंसू में शरीक नहीं करती। आपके पास से जाने के बाद उन्होंने रामेश्वरी को हुक्म दिया है कि वो दूसरे कमरे में मुंतकिल हो जाए। मैं जानता हूँ कि इसके बाद बंद कमरे में क्या होगा। वो अपनी माँ की उस कलमी तस्वीर को देखेंगी जो उन्हीं के खानदान के एक नामवर मुसव्विर केशु ने बनाई है। फिर घंटों तस्वीर से बातें करेंगी, अपना एक एक गम माँ से कह डालेंगी, फिर जी भर के रोएंगी। बरसों से इनका यही मामूल है, मगर आज की रात तो इस गम में बाप की जुदाई का भी गम शामिल हो गया है। खुदा ही जाने कि आने वाली रातें कैसे गुजरेंगी। आफरीदी को महसूस हुआ जैसे चंद्र सिंह खुद भी रोने लगा हो। और वही एक रात शाइस्ता बेगम और आलिया आफरीदी के लिए क़यामत की सी रात थी। जिस तरह आफरीदी चित्तौड़ में रहकर अपनी वालदा और बहन को बहालत ख्वाब बहुत ज़्यादा परेशान और खौफजदा देखा करता था, इसी तरह शाइस्ता बेगम ने इसी अंदाज में कई ख्वाब देखे थे जो उनके बेटे आफरीदी पर नाज़िल होने वाली आफात की अक्कासी करते थे। शाइस्ता बेगम इन ख्वाबों से इस कदर सहमी हुई थी कि उनकी नींदें तक उड़ गई थी। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि हज़रत शेख जमालुद्दीन हांसी के मज़ार के सजादा नशीन एक मर्द कामिल हैं। वो इल्म ज़ाहिरी और बातनी के अलावा इल्म ताबीर में भी बेमिसाल हैसियत रखते हैं। शाइस्ता बेगम ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो बुजुर्ग किसी रोज़ उनके मकान पर तशरीफ़ ले आएं और एक गमज़दा खातून के कुछ ख्वाब सुनकर उनकी ताबीर बयान कर दें। मगर बाद में शाइस्ता बेगम पर यह हकीकत जाहिर हुई कि वो एक गोशा नशीन बुजुर्ग हैं जो अपने हुजरे से बहुत कम निकलते हैं। ज़रूरतमंद लोग खुद ही उनके आस्ताने तक जाते हैं और उनकी रूहानी बरकतों से फैज़याब होते हैं। मजबूरन शाइस्ता बेगम ने हज़रत शेख जमालुद्दीन हांसवी के मज़ार मुबारक पर हाज़री देने का इरादा किया। वो बाद नमाज मगरब अपनी बेटी आलिया आफरीदी को मर्द रिश्तेदारों की निगरानी में छोड़कर दीगर खवातीन के साथ उन बुजुर्ग की खानकाह जाना चाहती थी। मगर जब रात का अंधेरा फैल गया और शाइस्ता बेगम ने घर से बाहर कदम निकाला तो उन पर यह भयानक राज फाश हुआ कि मकान के चारों तरफ मुसल्लह सिपाही गश्त कर रहे हैं। खातून, आप घर के अंदर तशरीफ ले जाएं, आपको इस चार दीवारी से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मलिक काफूर के मुतयन करदा एक सिपाही ने महज़ब लहजे में शाइस्ता बेगम को मुखातब करते हुए कहा। आखिर इसकी वजह शाइस्ता बेगम का लहजा करख था। वो इस्लामी तहजीब की नुमाइंदा खातून थी, इसलिए कुरान करीम के हुक्म के मुताबिक नामहरमों से गुफ्तगू करते वक्त अपने लहजे को सख्त कर लिया करती थी ताकि लोगों की सीनों में छुपे हुए शैतान बेदार न हो सकें। ये सुल्तान का हुक्म है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। शाइस्ता बेगम हवादिसात आशना औरत थी, फौरन ही समझ गई कि इस वक्त गर्दिश शब रोज के क्या तेवर हैं। चंद लम्हे दरवाजे पर कड़ी सोचती रही और फिर उल्टे कदमों अंदर चली गईं। माँ को इस तरह वापस आते देखा तो आलिया आफरीदी बेकरार होकर पूछने लगी, मादर गिरामी, आपने अपना इरादा क्यों मुलतवी कर दिया? कुछ नहीं बेटी, शाइस्ता बेगम ने अपना नकाब अलहदा करते हुए कहा। मेरे वो ख्वाब बेसबब नहीं है, खुदा आफरीदी को अपनी आमान में रखे।
سلطان کے معتبر سفیر کی ماں کے ساتھ یہ نازیبا سلوک کسی حادثے یا طوفان کی نشاندہی کر رہی ہے۔ شاید میرا بیٹا درباری سازشوں کا شکار ہو گیا۔ عالیہ آفریدی لرز اٹھی اور پھر میرا بھائی کہہ کر ماں سے لپٹ گئی۔ بیٹی، میں انسانی جذبوں کے خلاف نصیحتوں کا بند باندھنا نہیں چاہتی، مگر پھر بھی صبر کی تلقین کرتی ہوں کہ تیرے آنسو تجھے اہل دنیا کے سامنے تماشا بنا دیں گے۔ ان اشکوں کو خشک کرنے کے لیے کوئی مہربان دامن تیری طرف نہیں بڑھے گا، مگر رسوا کن انگلیاں ضرور اٹھیں گی۔ شائستہ بیگم نے بڑے تحمل سے بیٹی کو سمجھایا تھا، مگر خود ان کی پلکیں بھی بھیگ چکی تھی، اور وہی رات دہلی میں بڑی ہنگامہ خیز رات تھی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے تمام دانشور مصاحبوں، مشیروں اور سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا، اور ان سپہ سالاروں میں خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی نمایاں تھے۔ حضرت امیر خسرو نے بھی سلطان کے مصاحب خاص کی حیثیت سے اس ہنگامی اجلاس میں شرکت کی تھی۔ جب تمام مشیر اور سپہ سالار جمع ہو گئے تو علاء الدین خلجی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے اراکین سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ گواہ ہو کہ جس نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ہم نے اس کے دامن کو اپنی نوازشات سے بھر دیا، اور جس نے ہم سے نظر پھیر کر بات کی، اسے وقت نے منہ موڑ لیا۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی بھی انہی بدنصیب لوگوں کی قطار میں کھڑے ہیں جن کے زوال و بربادی پر عنقریب زمانہ مرثیہ پڑے گا، اور ان کے دریدہ دامن میں بیگ کے چند ٹکڑے بھی نہیں سما سکیں گے۔ علاء الدین خلجی کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ ہمارے سفیر کا کوئی پتہ نہیں کہ چتوڑ کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ آفریدی ایسا نوجوان نہیں تھا کہ درباری چتوڑ میں گھٹنے ٹیک کر بات کرتا، وہ تو ہمارا پیمبر تھا۔ علاء الدین خلجی کا پیمبر سرکش و سربلند و سرفراز، پھر وہ کیوں واپس نہیں آیا؟ دور دراز تک پھیلے ہوئے ہمارے مخبروں کا کہنا ہے کہ راستے سے کوئی گرد و غبار نہیں اٹھا، کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز نہیں گونجی، تمام راہیں سونی پڑی ہیں۔ پھر آفریدی کا راستہ کس نے روکا، اور ہمارے حکم نامے کے روشن حروف تاریخی چتوڑ کی پیشانی پر کیوں رقم نہیں کیے گئے؟ دربار کے ایک ایک گوشے میں سلطان کی آواز گونج رہی تھی، اور اس کی قہر آلود نظریں ایک ایک چہرے پر اپنے سوال کا جواب تلاش کر رہی تھیں۔ اس لیے کہ سفیر معتبر نہیں تھا، یکایک ایک نرم آواز ابھری، ایسی آواز جس میں مردانہ جلال نہیں تھا۔ یہ آواز ملک کافور کی تھی جو سلطان کے بائیں جانب دست بستہ بیٹھا تھا۔ جب علاء الدین خلجی نے اہل مجلس سے یہ سوال کیا تو کسی میں جواب دینے کی جرت پیدا نہ ہو سکی، مگر ملک کافور کی محبوبیت نے اسے علاء الدین خلجی کے سامنے بے باک بنا دیا تھا۔ سلطان کے سارے مصاحب اور مشیر ملک کافور کے اس طرز گفتار پر حیران رہ گئے تھے۔ کیا انقلاب تھا کہ جس شخص نے ذلت و رسوائی کے سائے میں پرورش پائی تھی، اور جو نسل آدم کی تاریخ میں سب سے زیادہ شرمناک باپ کا اضافہ کرنے کے بعد علاء الدین خلجی کے دربار میں اس منصب تک پہنچا تھا، اس کے غلیظ ہاتھ ایک غیرتمند سردار کی دستار فضیلت کو پارا پارا کر رہے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے ملک کافور کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ سپہ سالار خواجہ حاجی اور تاج الدین عراقی کی نظریں بھی اس بے ضمیر غلام کی جانب اٹھی تھی، مگر فوراً ہی جھک گئیں۔ احساس ندامت سے ان دونوں کے جسم پسینے میں نہا گئے تھے۔ آفریدی کی بے وفائی ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اسے بعد میں دیکھیں گے، مگر رانی پدمنی ہمارے حکم کی پابند تھی، اسے بلا تاخیر سلطان کے حرم میں داخل ہو جانا چاہیے تھا۔ علاء الدین خلجی کے غضب کی آگ کا دائرہ پھیلتا جا رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ اس بات کا پابند تھا کہ وہ ہمارے حضور معذرت نامہ پیش کرتا یا اپنی جان و مال کے لیے ہماری پناہ مانگتا۔ فرمان شاہی سے یہ بے رخی ناقابل برداشت ہے، اسے نہ زمین معاف کرے گی اور نہ آسمان۔ بے شک جسے سلطان معظم پناہ نہ دے اسے دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور اس قدر جھک گیا کہ اس کا سر فرش سے ٹکرانے لگا۔ جب ایک نمک حرام شخص کی وجہ سے سفارت ناکام ہو گئی تو سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرا سفیر چتوڑ کی طرف روانہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں غلام اپنی حقیر خدمات پیش کرتا ہے، نہیں ملک، شہنشاہ جاگیرداروں سے مراسلت نہیں کرتے۔ علاء الدین خلجی کے قہر کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تو ہمارے دل کا مسئلہ تھا کہ ہم نے اپنا سفیر بھیج دیا، ورنہ خود پورے چتوڑ کو ہماری قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہیے تھا۔ مالک جاہ و حشم، بدنصیب راجپوتوں کو ایک مہلت اور عطا کیجیے۔ ملک کافور گڑ گڑانے لگا۔ اس کی یہ ذلت آمیز خوشامد محض اس لیے تھی کہ معاملات طول پکڑ جائیں، یہاں تک کہ سلطان کے دل سے رانی پدمنی کا خیال مٹ جائے اور وہ آفریدی کے انجام سے مکمل طور پر باخبر ہو جائے۔ مہلت دی جا چکی۔ علاء الدین کی آواز میں بجلیوں جیسی کڑک تھی۔
خواجہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کوچ کی تیاری کرو۔ علاؤالدین خلجی اپنے جہاندیدہ اور دلیر سے پسدار خواجہ حاجی کی طرف مڑا۔ یہ تجربہ کار اور سرد و گرم آشنا امیر لشکر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور شاہ کے سامنے گردن جھکا لی۔ عراقی، بس ایک دن یا 2 دن، ہم اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سلطان نے دوسرے سے پسداروں کی طرف دیکھا۔ عراقی نے بھی خواجہ حاجی کی تقلید کی اور اپنے فرمانروا کے روبرو سر تسلیم خم کر دیا۔ ہم خود اس فوجی مہم کی قیادت کریں گے۔ برق جلال پورے دربار میں لہرا رہی تھی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ چتوڑ ہمارے قہر و غضب سے محفوظ رہے، مگر افسوس ان راجپوت تاجروں پر جو ہم سے آگ اور خون کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ رب لازوال کی قسم، یہ فاتح عالم انہیں وہی دے گا جس کی وہ طلب رکھتے ہیں۔ تاریک زندان، لاشوں کے ذخیرے، خون کے آبشار، غلامی کی زنجیریں، غربت و نامرادی کی سسکتی ہوئی تصویریں۔ اے تیرا بخت چتوڑ، ہمارے ہاتھوں کی طرف دیکھ کہ وہ کتنے دراز ہیں۔ اے اراولی اور آبو کی چوٹیوں، ہماری بلند قامتی کا اندازہ کرو کہ تمہاری اونٹی ہوئی گردنیں ہمارے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ شدت جذبات میں علاؤالدین خلجی کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی تمام حاضرین مجلس بھی اپنی نشستوں پر ایستادہ ہو گئے۔ پورے دربار پر سکوت طاری تھا اور علاؤالدین خلجی کے جسم میں ہلکی ہلکی لرزش صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ جلتے ہوئے جذبات کا لاوا تھا جو انسانی جسم میں زلزلے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ تم لوگ اس بات کی بھی گواہ رہنا کہ ہم نے سربراہان چتوڑ کو پورا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو سکیں، مگر انہوں نے اپنی عافیت کے تمام دروازے بند کر دیے۔ سلطان کے غصے کی کیفیت جنگل کی آگ جیسی تھی کہ ہر گزرنے والا لمحہ اسے پوری شدت کے ساتھ بڑھکا رہا تھا۔ کسی مشیر یا سپہ سالار میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اپنے فرمان رواں کے حضور لب کشائی کر سکتا۔ کیوں عراقی، تمہارے ہونٹوں پر یہ مہر خاموشی کیسی ہے؟ اچانک علاؤالدین خلجی نے تاج الدین عراقی کی طرف مڑ کر دیکھا۔ تمہارے چہرے پر بجھے ہوئے کوئلوں کی راکھ کیوں ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ اتنی دیر میں تمہارا چہرہ بھی اپنے سلطان کی طرح سوز دردوں سے دہک اٹھا ہوگا۔ کیا تمہیں یہ خوف ستا رہا ہے کہ آج تک چتوڑ پر کسی مسلمان حکمران نے لشکر کشی نہیں کی اور پھر بتوں کے نام لیواؤں نے مفروضہ قائم کر لیا کہ چتوڑ ناقابل تسخیر ہے؟ کیا تم بھی صنم پرستوں کے اس مفروضے سے سہمے ہوئے ہو؟ سلطان کا رنگ قہر تیز تر ہو گیا تھا۔ نہیں سلطان والا ہشم، یہ غلام اہن حنود کے کسی مفروضے کو اہمیت نہیں دیتا۔ بالآخر تاج الدین عراقی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ دنیا میں ہر حقیقت پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فاتح عالم کے سامنے ایک مفروضہ یا وہمہ بن کر رہ جائے، اور خواجہ تمہاری جھکی ہوئی گردن اس بات کی علامت تو نہیں کہ تم نے اراولی اور آبو کی بلندیوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب کی بار سلطان کا روئے سخن سپہ سالار خواجہ حاجی کی طرف تھا۔ یہ غلام دنیا کی ساری بلندیاں اپنے آقا کے نام وقف کر چکے ہیں۔ سلطان کے غضب کی آگ سرد کرنے کے لیے خواجہ حاجی نے خوشامد کا حربہ استعمال کیا۔ اراولی اور آبو کی چوٹیاں تو اس قابل بھی نہیں کہ حضور کے قدم ان پر پڑیں۔ یہ قدم تو کسی اور ہی بلندی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پھر تمہارے چہرے پر دھوئیں کے بادل کیسے ہیں؟ انتقام کی جلا دینے والی دھوپ کیوں نظر نہیں آتی؟ علاؤالدین خلجی اپنے سپہ سالاروں کی سرد مزاجی سے سخت ناراض نظر آ رہا تھا۔ سلطان معظم، یہ سکوت اور یہ سرد مزاجی آپ کے لیے غلاموں کی کم ہمتی کی دلیل نہیں۔ خواجہ حاجی نے سر اٹھاتے ہوئے عرض کیا، یہ ندامت و شرمساری کا اظہار ہے کہ خدمتگاروں کے ہوتے ہوئے ان کے مالک کو تپتے ہوئے صحرا میں بھٹکنا پڑے۔ سپہ سالار خواجہ حاجی نے بڑی ذہانت سے سلطان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب تک غلاموں کے کاندھوں پر ان کے سر موجود ہیں، آقا کے لیے چتوڑ درد سر نہیں بن سکتا۔ دست مبارک کو جنبش دیجیے اور پھر ان لشکروں کی یلغار کا اندازہ کیجیے جن کی راہ میں کسی پہاڑ کی بلندی حائل نہیں ہو سکتی۔ علاؤالدین خلجی نے بڑے بے نیازانہ انداز میں اپنے اس سپہ سالار کی گفتگو سنی جو امور جنگ میں ایک خاص مہارت بھی رکھتا تھا اور اپنے سلطان کا اس قدر وفادار بھی تھا جس نے خواجہ کو مردان اعتبار کی صف میں نمایاں مقام بخشا تھا۔ خواجہ حاجی کے خاموش ہونے کے بعد تاج الدین عراقی اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھا اور سر کو اس حد تک اٹھایا کہ آداب شاہی کے دائرے سے باہر نہ ہو سکے۔ سلطان ذی وقار، یہ نمک خواران سلطنت اپنے شاہ کے اضطراب سے بے خبر نہیں۔ کوئی ایک غلام بھی اس عرصے میں چین کی نیند نہیں سویا ہے۔ ہماری آنکھیں بھی جل رہی ہیں اور خون میں بھی شعلے بڑک رہے ہیں۔ اب یہ آگ اسی وقت ٹھنڈی ہوگی جب سلطان کے شبستان میں مرادوں کے پھول کھل جائیں گے۔ عراقی کی جانثارانہ گفتگو سن کر علاؤالدین خلجی کے چہرے کے تناؤ میں کسی قدر کمی آ گئی تھی۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو عراقی؟
اچانک سلطان کا لہجہ شرربار ہو گیا اور سلگتے ہوئے چہرے پر ہلکی سی جو نرمی پیدا ہوئی تھی وہ چند ثانیوں میں غائب ہو گئی۔ سلطان معظم غلاموں کو حکم دے کہ وہ یلغار کر کے چتوڑ کے حکمران راجہ رتن سنگھ کو جلالی خلجی کی ناقابل شکست زنجیر پہنا دیں اور اسے اس وقت تک حالت اسیری میں رکھیں جب تک وہ فاتح عالم کا اقرار نہ کر لے۔ عراقی کی زبان سے فاتح عالم کا لفظ سن کر علاؤدین خلجی کے ہونٹوں پر پہلی بار خفیف سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ کئی سالوں سے سکندر کی طرح دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ تمام مشیر اور سردار سلطان کے اس خواب جہانگیری سے آگاہ تھے، اس لیے عراقی نے قصداً فاتح عالم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ علاؤدین خلجی کے جذبہ تسخیر نے اس ایک لفظ سے تسکین حاصل کر لی اور وہ تعریفی نظروں سے عراقی کی طرف دیکھنے لگا۔ عراقی، تم اپنے شاہ کے مزاج سے واقف ہو، تم اپنے شاہ کے مزاج شناس ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ رتن سنگھ ایک جاگیردار اور شہنشاہ کے فرق کو تسلیم کر لے اور ساری دنیا اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ لے کہ چند دیہاتوں پر حکومت کرنے والا خلجیوں کے عظیم وارث کی طرح آزاد و سربلند نہیں ہو سکتا۔ وہ غلام ہے، محض ایک غلام، سلطان علاؤدین کی بارگاہ جلال میں سجدہ کرنے والا ایک حقیر و ناتواں انسان۔ آپ کے غلام عنقریب چشم عالم کو یہ تماشا بھی دکھا دیں گے۔ تاج الدین عراقی نے اپنے جذبہ جاں فروشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ دن کیسا یادگار دن ہوگا جب سلطانی عالی مقام تخت زرنگار پر بیٹھ کر اپنی سپاہ کی برق فشانیاں دیکھیں گے اور مورخ کا قلم بڑی حیرت سے یہ جگر گداز واقعات تحریر کرے گا کہ فاتح عالم نے قصر ہزار ستون سے جنبش تک نہ کی اور چتوڑ کے چہرے پر ذلت و بربادی کی سیاہی مل دی گئی۔ عراقی، سلطان کی آواز تیز ہو گئی، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے محل سے قدم باہر نہ نکالیں اور تم چتوڑ کو پامال کر ڈالو۔ یقیناً سلطان ذی جلال، غلام یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے دست و بازو ساکت رہیں اور صرف ایک جنبش نگاہ چتوڑ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے۔ عراقی جوش وفاداری میں آفات و مصائب کا طوفان اپنے سر لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی عراقی کے الفاظ کی گونج ختم ہوئی، اہل مجلس نے دوبارہ سلطان کے چہرے پر آتش غیظ کو بڑکتے دیکھا۔ علاؤدین خلجی کی بلند پیشانی لکیروں سے بھر گئی تھی اور کشادہ آنکھوں کے گوشے سمٹتے جا رہے تھے۔ تم یہ چاہتے ہو عراقی کہ ہم اپنی زندگی کی دشوار ترین مہم سے پیٹ موڑ کر بزم کیف و نشاط میں گہری نیند سو جائیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ تمہارے گھوڑوں کے سم اراولی کی چوٹیوں سے چنگاریاں پیدا کر دیں گے؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شاہ کی آواز ابری تو خدمتگاروں کے سر جھک گئے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم گھوڑے کی پشت پر سوار نہ ہوں۔ یہ ہمارا ہی جلال ہے جو سپاہیوں کے جسم و جاں میں موت سے ٹکرانے کی تڑپ پیدا کرتا ہے، تلواروں میں بجلیاں بر دیتا ہے اور گھوڑوں کو سیمابی رفتار عطا کرتا ہے۔ اس کے سوا میدان کارزار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ہمارے جلال کی نمود اور ہمارے وقار کا بول بالا۔ حاضرین مجلس کی گردنیں کچھ اور خم ہو گئیں۔ علاؤدین خلجی تخت زرنگار پر کھڑا تھا۔ اس فاصلے اور بلندی کے سبب مشیروں اور سپہ سالاروں کے قدم پہلے سے بھی زیادہ چھوٹے نظر آنے لگے۔ تم جانتے ہو خواجہ کہ چتوڑ کیا ہے؟ اب کی بار سلطان نے گردن کچ کر کے خواجہ حاجی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں سلطان محترم، غلام کچھ نہیں جانتا۔ سپہ سالار خواجہ نے شاہ کے بگڑتے ہوئے تیوروں کو سمجھ لیا تھا۔ جب تم لوگ چتوڑ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو تمہاری زبانوں پر فتح و نصرت کے بے بنیاد ترانے کیوں ہیں؟ یک بیک علاؤدین خلجی گرجنے لگا۔ چتوڑ وہ ہے جس پر ہمارے پیشرو حکمران صرف للچائی ہوئی نظریں ڈال کر رہ گئے۔ کسی فرمان روا نے آگے بڑھ کر اپنے گروز آہنی سے اراولی کی سرکوبی نہیں کی۔ تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ آبو کا سر پر غرور کچھ اور بلند ہو گیا ہے اور اراولی کی گردن میں نئی ٹھیڑ پیدا ہو گئی ہے۔ اس کجی کا علاج صرف ہمارا دستکار کوشا ہی کر سکتا ہے۔ وہ ہم ہی ہیں جو رتن سنگھ کے تاج و تخت کو اپنی ٹوکروں پر رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہماری ہی ذات ہے جو پدمنی کے ہریری آنچل میں آگ لگا سکتی ہے۔ ہاں، وہ ہم ہی ہیں، ہماری سوا کوئی دوسرا نہیں۔ بس تم لوگ جاؤ اور اپنی صفیں آراستہ کرو۔ یہ کہہ کر سلطان علاؤدین خلجی نے اہل مجلس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ سلطان کی یہ ادائے خاص تھی کہ جب وہ گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنا چاہتا تو اپنے چہرے کا زاویہ تبدیل کر لیتا۔ تمام حاضرین مجلس رخصتی آداب بجا لائے اور گردنیں جھکا کر سلطانی خلوت خاص سے باہر آ گئے۔ ملک کافور اب بھی سلطان کی تنہائی میں موجود تھا۔ ملک، تمہاری موجودگی نافرمانی کی دلیل ہے۔ علاؤدین خلجی کے لہجے میں اب غصے کی آگ نہیں، نفرتوں کی تلخیاں پوشیدہ تھیں۔ شاہ والا، وہ غلام تو نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جسے سلطان کی نظر کرم نے تخلیق کیا۔
اور سلطان کی نگاہ قہر ہی ایک دن اسے فنا کر دے گی۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور سجداریز ہو گیا۔ کیسی خوشامد تھی کہ ایک غلام نے اپنے آقا کو خدائی صفات کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ تم یہاں کیوں موجود ہو؟ سلطان نے اپنے قدموں سے لپٹے ہوئے ملک کافور کی طرف دیکھا۔ یہ نمک خوار اپنے آقا کو ہیجان و اضطراب کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ملک کافور گڑ گڑانے لگا۔ دوسرے لوگ جا سکتے ہیں کہ انہیں سلطان کی بے قراری کا احساس نہیں، مگر یہ غلام کس طرح چلا جائے؟ اس پر تو سکون کی ایک سانس بھی حرام ہو چکی ہے۔ سلطان کے پیروں میں ملک کافور کی گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی تھی۔ خوشامد و گداگری کے انداز نے پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر لی تھی۔ اٹھو ملک، ہم تم سے راضی ہیں۔ سلطان نے اپنے دائیں پیر کو تخت کی سطح سے بلند کیا اور اس کے ساتھ ہی ملک کافور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہی ادا ہمیں آسودہ کر دیتی ہے کہ تم ہمارے سوا کسی دوسرے شے کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ملک کافور نے اطاعت و فرمان برداری کی نمائش کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے کی بلندی تک باندھ لیے اور سر کو اس قدر جھکا لیا کہ اس کے جسم پر حالت رکوع کا گمان ہونے لگا۔ اور ملک، ہمارے سوا کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت کہ ہم اپنی ذات کو تنہا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ نہیں سلطان ذی حشم، یہ غلام کبھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ ملک کافور آج خوشامد کی انتہائی پستیوں میں اتر جانا چاہتا تھا۔ اب تو اس نمک خوار کے وہم گمان میں بھی کوئی دوسرا نہیں آتا۔ دل و دماغ کے سارے گوشوں سے، روح کی ہر گہرائی سے بس ایک ہی صدا آتی ہے، مالک جاہ و جلال، صاحب اقتدار و جبروت، سلطان عالم علاء الدین خلجی۔ اس ایک نام نامی کے بعد کوئی دوسرا نام نہیں، کوئی نہیں۔ خلوت شاہ میں پستیوں اور غلاظتوں کا ایک کیڑا اپنے شیطانی کردار بھرپور انداز میں ادا کر رہا تھا۔ تمہارے لیے ہر حالت میں امان ہے۔ سلطان کا ہاتھ بڑا اور ملک کافور کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ غلام کو اپنی فکر نہیں، شاہ والا کی اداس اور جلتی ہوئی راتوں کا غم ہے۔ ملک کافور سیدھا ہو گیا تھا اور سلطان کو علاج غم کی ترغیب دے رہا تھا۔ نہیں ملک، اب یہ راتیں ہمارے جلنے کی راتیں ہیں۔ علاء الدین خلجی نے ملک کافور کے اشاروں کی زبان کو جھٹلا دیا تھا۔ سلطان معظم نے تو ہمیشہ پازیب کی جانکار کو تلواروں کی کنک کا درجہ دیا ہے۔ ملک کافور کی خوشامدوں کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ کئی دن سے ایک ایرانی رقاصہ شادمان حضور کی چشم دل نواز کی منتظر ہے۔ نہیں ملک، اب ہم شمشیر اور پازیب کی آوازوں کو ہم آہنگ نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان کے چہرے پر اچانک بیزاری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اب ہم رقص فنا دیکھیں گے اور نغمے مرگ سنیں گے۔ کم سے کم اتنے تکے ہوئے اعصاب کو تو سکون پہنچا لیجئے۔ ملک کافور نے باد گودرنگ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رسم ساکی ادا کر کے سلطان کی مزید قربت چاہتا تھا، مگر علاء الدین خلجی نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ ملک، ہمارے اعصاب کبھی نہیں تکے۔ سلطان کی آواز غضبناک ہو گئی تھی۔ ہمارا ذہن، ہمارے ارادے ہمیشہ توانا اور تازہ دم رہتے ہیں۔ ہم شراب کے چند قطروں میں پناہ نہیں ڈھونڈتے۔ شاہ والا کی ایک ایک ادا سے یہ غلام واقف ہے۔ ملک کافور نے سلطان کو برہم ہوتے دیکھ کر سر جھکا دیا۔ پھر تم بھی اپنا چہرہ ہماری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اس وقت ہمیں کسی شے میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی۔ ہر صورت مکروہ اور ہر آواز ناقابل برداشت ہو کر رہ گئی ہے۔ اب ہم چتوڑ کے ماتھے پر ابھرنے والی مہر غلامی کے سوا کچھ دیکھنا نہیں چاہتے، اور پدمنی کی آواز کے سوا کوئی آواز قبول سماعت نہیں کہ وہ ہمارے سامنے بے حجاب ہو اور اس کی جلوہ آرائیاں ہمارے التفات خاص کی بھیک مانگ رہی ہو۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ہم نے ہر قطرہ شراب کو اس وقت تک کے لیے اپنی ذات پر حرام کر لیا ہے جب تک ہمارے ہونٹ سرکشوں اور نافرمانوں کی شہرگ کو نہیں چھو لیتے۔ ملک کافور نے اندازہ کر لیا تھا کہ جنگ سلطان کے ذہن پر مسلط ہو چکی ہے، اس لیے وہ لرزتے ہوئے قدموں سے باہر نکل گیا۔